सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अफ़ज़ल क़य्यूम साहब होंगे हमारे साथ, लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले ऐसी तकलीफ़ दे वीडियो सामने आ रही है पाकिस्तान में। मरियम की तस्वीर लगाकर कभी जानवरों के खाने पे तस्वीर लगी हुई है, कभी इंसानों के खाने पे लगी हुई है, कभी आप सोच नहीं सकते कि ऐसी-ऐसी जगह पे तस्वीरें लगी हुई हैं कि शर्म आती है। और जो खाना दिया जा रहा है, वो लोग गालियाँ निकाल रहे हैं, वो कहते हैं ये कुत्ते भी नहीं खाना खाते और वो इस चीज़ पे सख्त नाराज़ हैं। आप सबके इल्म में है, मैंने कई प्रोग्रामों में आपको बताया कि मरियम हो या हमारे सियासतदान हो या हमारे जर्नैल हों, हमारी जो अदालतें हैं या मौलवी हैं, ये अवाम को अवाम समझते नहीं। इन्होंने हमेशा इस अवाम को जानवरों का वाला दर्जा दिया है। आज चाइना के बारे में एक स्पेशल प्रोग्राम है, सर के साथ वो करेंगे। लेकिन कॉमर्स में एक साल में लिखा जी आप तंज़िया बात करते हैं, तंज़िया बात नहीं करते। शर्म आ रही होती है जब आप लोगों की हालत देखते हैं, तो तकलीफ़ से ऐसी बातें निकलती है, दिल से निकलती हैं और दुनिया कहाँ पे पहुँच गई। और हमारे लोगों को आज भी ये कहा जा रहा है, उसने पूछा जो आजकल एक करिंदा छोड़ा हुआ है, एक बच्चे से कि आपने बिरयानी खाई? उसने कहा नहीं खाई, तो कहता बोटी उसमें से निकली। ये हालत हो चुकी है ज़हनी तौर पे। ये जो सियासतदान हैं अपने आप को जो बहुत बड़े ये समझते हैं कि हम किंग हैं यहाँ के, मगर शर्म हया नाम की चीज़ कोई नहीं। सर आज चाइना में परेड हुई है और बड़ा ज़बरदस्त जश्न मनाया गया, ज़रा उसके बारे में बताइए। बहुत से मैं भी दो लाइनें बोलूंगा कि आपके प्रोग्राम में जितना सच बोला गया, जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। पहली बात है कि आपने मुझे भी सच बोलने के लिए एक चांस दिया। जो सच है वो बहुत कड़वा होता है और सच बहुत कम लोग जो है वो सुनते हैं। जी, तो आपके प्रोग्रामों में सब जब सच ही बोला जाएगा तो फिर लोगों को तकलीफ होती है। ये मानने वाली बात है कि बहुत सारे गलत कमेंट्स भी देंगे, इस तरह की बातें करेंगे। कोई पढ़ा लिखा होगा तो वो अप्रिशिएट करेगा, अगर कोई अनपढ़ जांगली होगा तो वो बदतमीजी भी करेगा। लेकिन जितने प्रोग्राम आपने कई सालों से किए उसमें आपने हमेशा सच बोला है और लोगों को सच पहुंचाया है। ये काबिल तारीफ बात है और ये काबिल कदर बात है। लेकिन वही बात है कि जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं उन्हीं की जो पिंजर है वो बाहर भी बैठा हुआ है, तो फिर वो इस तरह की बातें करेंगे क्योंकि उनको समझ भी नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। बिल्कुल। मुबारक साहब, जो चाइना ने आज दुनिया को एक एक मिलिट्री परेड की बात नहीं है, चाइना ने जो तरक्की की है उसके ऊपर उसने अपना एक इमेज दी है दुनिया को कि देखो हमने क्या क्या दुनिया में बना लिया है। ये पाकिस्तान से 2 साल बाद आजाद हुआ। मुबारक साहब, अभी देखें चाइना की आबादी उस जमाने में भी 100 करोड़ थी तो आज उनकी 140 है। हमारी उस जमाने में 10-12 करोड़ थी इस पाकिस्तान को मिला के, और आज हमारी 20-24 है या कितनी है, कम होगी। तो हमारा आज भी हम भूखे हैं, नंगे हैं, अवाम भूखी है, नंगी है। किसी को 5 मरले जमीन नहीं दी गई मुफ्त, जबकि पूरा पाकिस्तान आप कहें कि 3/4 यानी वो हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को मुफ्त जमीन नहीं देते गरीबों को। अपने उन्होंने महल सब कुछ बना ली है, जायदादें बना ली है, जमीनें काबू की हुई है गरीबों की, और उनको जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है। बिल्कुल। आप हैरान होंगे कि ये जो मजदूर लोग हैं जो इनकी मजदूरी करते हैं खेतों पे, उनके सोए खाने के और इनको कुछ नहीं मिलता। उनकी बीवियां बच्चे सब गुलामाना जिंदगी, यानी बाप मर गया तो बेटा गुलाम बन गया, बेटा मर गया तो उसके बेटे गुलाम बन गए, उनकी बीवियां इनकी गुलाम बनी हुई है, खेतों पे काम कर रही हैं। और वो आप कहें कि डंगरों वाले, जिसको पंजाबी में डंगर कहते हैं, हैवानों वाले, वो कमरे बनाए हुए वहां उनको घसेड़ देते हैं रात को। ये क्यों हुआ है सब कुछ मुबारक साहब? हम अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक, मुल्ला मस्जिदों में देखें क्या 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 बातें करते हैं, इनकी हालत देखें। और बाकी जो सियासतदान तो आपके है ही चोर है, ये तो डाकू, जिसके पास डाकू वो क्या कहते हैं डाकू का पैसा है वो सियासतदान बन सकता है। वही पार्लियामेंट में आते हैं, पार्लियामेंट में भी डाकू सारे गठे होते हैं, कातल होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, और चोर चक्के सारे गठे होते हैं। फिर वहां इन्होंने जो इस पाकिस्तान का असर किया है वो शर्मनाक। अगर आप चाइना को देखें जो 2 साल बाद हमारे साथ आजाद हुआ, आज चाइना दुनिया की, जहां वो हम कहें कि एक खूबसूरत मुल्क बन गया है,
آپ ان کی بلڈنگیں دیکھیں, سڑکیں دیکھیں, پل دیکھیں, کیا کیا انہوں نے دنیا میں عجائبات بنائے. وہاں ان کی ملٹری دیکھیں, جو خوبصورت پریڈ انہوں نے کی ہے, اور انہوں نے دنیا کا لیٹسٹ اسلحہ دنیا کو دکھایا. مبارک صاحب, یہ دیکھنے کے قابل تھا, اور پاکستان کے لیے شرمناک تھا, شرمناک. یعنی یہ لوگ وہاں چور, یہاں سیلاب پہ دنیا ڈوبی ہوئی ہے, وہاں شو مارنے کے لیے وزیر اعظم جس کو کسی نے وہاں پہ لفٹ نہیں دی, اور ساتھ وہ اپنے 5-10 چیلے جو منسٹر آف انٹیریئر ہے, جو دنیا کا نالائق ترین شخص اور بد شکل بھی ہے, سب کچھ ہے, اس کو بھی لے گیا, اور جاسوس بھی لے گیا ساتھ, جو ان کی ساری چیزیں نوٹ کر کے کل ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینکے گا, اور 10 سال کے خواب وہ دیکھ رہے ہیں پہلے سے. یہ کیوں ایسے ایک قوم جو مسلمان نہیں ہے مبارک صاحب, ہم کہتے ہیں مسلمان روزے تسبیحاں ہو رات کو جناب مسجدوں میں 10 دن پہلے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ ادھر, اور کریکٹر ان کے اندر مسجدوں کی خوبصورتی کے اندر نماز پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی مبارک صاحب. اگر آپ مسجد سونے کی بنا دیں اور ہیرے جواہرات لٹکا دیں اور آپ نماز پڑھنے جائیں, آپ کی نماز قبول ہوگی. نماز وہ قبول ہوگی جو مٹی کی مسجد میں آپ کے اندر کا خلوص اللہ تعالیٰ کے سامنے کس نیت سے, کس خلوص سے, کس عاجزی سے آپ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں, وہ قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو. یہی مسجد نبوی 1400 سال پہلے مٹی کی گارے کی بنی ہوئی تھی. یہی خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوتا, نیچے ریت تھی, چلنے کے لیے کوئی وہ وہاں پہ پتھر وہ کیا کہتے سیمنٹ میں نہیں تھا. تو ان کی نمازیں قبول ہوتی تھی, وہ فرشتے نازل ہوتے تھے ان کے اوپر وہاں پہ. اور آج دیکھیں ہیرے جواہرات لٹکے ہوئے ہیں, اور ان کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی, ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی, ان کی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جو جیلی اور فرض و فیک قسم کی وہ مسلمانیت ہے وہ قبول نہیں ہو رہی. اسی لیے اسلام ایک ایسا مذہب تھا جو بالکل سمپل سادہ, اس کے اندر کی وہ خوبیاں اللہ دیکھتے ہیں. نیت کیسے شخص کی, کس نیت سے حضرت ابراہیم کے بیٹے نے کہا کہ اے میرے والد تو چھری پھیر دے میرے اوپر, جب تمہیں اللہ کا حکم ہے, میں بیٹا ہوں بچہ ہوں جو بھی ہے, لیکن جو اللہ نے حکم دیا کر دے اس کو. تو انہوں نے کر کے دکھا دیا, وہ نبی بھی تھے, سب کچھ تھے. یہ چیزیں جو ہے ہمارے اندر سے غائب ہو گئی مبارک صاحب. آج شو شاہ یہ. اچھا سر, واپس آ جائیں ذرا, واپس چائنا پہ آ جائیں ذرا, بتائیں تھوڑا سا چائنا کے بارے میں. دیکھیں چائنا, میں کہتا ہوں کہ ایک چائنا دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بن گیا ہے. یعنی ایسا شخص, ایسا ملک جنہوں نے ہم سے بعد آزادی لی, اور یہ غریب ترین ملک تھا آج سے 50 یا 60 سال پہلے, غریب ترین ملک تھا, اور انہوں نے کروڑوں قربانیاں دی تھی. جاپان والوں نے جو ان کا ساتھ اشر کیا تھا, ان کی عورتوں بچوں بوڑھوں کو زندہ دفنایا تھا مٹی میں, اور وہ ایک فاشسٹ قوم کی طرح دبا کے, فاشسٹ جو ہوتے ہیں مبارک صاحب ہٹلر کی طرح, ہٹلر نے دنیا کو مار کے قبضہ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اس کو مار تب پڑی تھی جب وہ رشیا کے ساتھ اس نے ٹکر لگائی, ورنہ اس نے سارا یورپ قبضہ کر لیا تھا. رشینز نے کروڑوں دنیا مروا کے ہٹلر کو شکست دی تھی, اور ہٹلر کے شہر برلن میں قبضہ کیا. لائک وائز چائنیز نے کروڑوں کی قربانی دے کے جاپانیوں کو شکست دی تھی, اور اس قوم نے محنت کی. کوئی وہ مسلمان نہیں تھے, کوئی ان کے نمازیں ہماری طرح وہ جیلی قبول نہیں ہوئی, کوئی ان کے وہ فیک چہرے نہیں تھے. انہوں نے محنت کی, اور آج دنیا کی سپر طاقت بن گئے. بالکل. یہ بتائیے کہ چوروں سے کیسے نجات پائی, انہوں نے کتنے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا, موت کی گھاٹ اتار دیا. یہ جو ہمارے جو چور ہیں فاسسٹ ہیں, 78 سال سے ہم لوگ ان کے قبضے میں ہیں, اور 78 سال سے یہ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں, یہ غریبوں کو روٹی نہیں کھانے دے رہے, یہ ان کو سہولیات ان کو نہیں دے رہے, ان کے بچوں کو پڑھنے نہیں دے رہے. آپ دیکھیں کہ گاؤں میں جو اسکول ہیں, ایک سندھ کے اسکول دکھا رہے تھے, وہ مٹی میں گارے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے ساتھ آگے پیچھے پانی کھڑا تھا. جبکہ ان کے یہ جو فاسسٹ ہیں, ان کی اولاد آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے انگریزی اسکول پاکستان میں بنائے ہوئے, اور اس کے بعد سب اپنی اولاد امریکہ برطانیہ دنیا میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے, اور واپس آ کے ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں. لاکھوں کی خربوں کی جائیدادیں ان کے پاس ہیں, خربوں کی پراپرٹیز ہیں, خربوں کے ہر شہر میں ان کے بنگلے کوٹھیاں ہیں, نوکر سارے پاکستان کے گورنمنٹ کے لیے ہوئے ہیں. چاہے یہ لوہری ہے جو موٹے دماغ کے ہیں, آرام کھانے والے, ان کے گھروں میں کوک بھی پاکستان سے پیسے لیتے ہیں, اور یہ کھانا تو
ہیلی کاپٹر ان کے اندر کھڑا ہوتا ہے. یہ جو لوری ہے, یہ جو وزیر اعظم بنا تھا, یہ لسی اور پائے جو کھاتا تھا, یہ پاکستان کے پیسوں سے پرائم منسٹر بن کے کھا رہا تھا. آپ بتائیں دنیا کو کوئی بھی ساتھ دیکھ لیں کہیں اس طرح کی چیز ہو جو ملک ترقی کرے. نو, چائنیز نے کر کے دکھا دیا ہے. چائنیز نے جو آج آپ کو دکھایا ہے وہ دنیا پریشان ہے. بڑے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز کے لوگوں کے پسینے نکلے ہیں کہ یہ قوم وہ قوم جو 60 سال پہلے غربت کی لکیر سے نیچے تھی, آج ان کی بلڈنگیں دیکھیں, سڑکیں دیکھیں, شہر دیکھیں, ایک عجوبہ لگتا ہے. عجوبہ آدمی کہتا ہے یہ جادو ہے. نہیں, انہوں نے کر کے دکھا دیا. اس لیے ہم صرف مسلمانوں کا نام لے کے ہم مسلمان ہیں تو ہماری تو اللہ مدد نہیں کر سکتا. ہاں, ہم دیانتدار ہیں, وفادار ہیں, اپنے ملک کے لیے, لوگوں کے لیے, اپنے دین کے لیے سب کچھ اگر ہم کریں گے تو لازمی بات ہے پھر اللہ ہماری مدد کرے گا. یہ جو آج سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں, یہ ایک دفعہ نہیں ہوا کہ 40 دفعہ ہو چکا ہے. یہ قوم سمجھ نہیں رہی. کیا ہم چائنا کو فالو کریں گے؟ 100 سال پیچھے مبارسہ میں آپ کو بتاؤں گا. چائنا کو یہ پاکستان جو کرپٹ ترین لوگوں کی گرپ میں ہے 100 سال چائنا سے پیچھے جا رہا ہے, جبکہ ہم ان سے 2 سال پہلے آزاد ہوئے تھے. ہماری قوم غربت ترین جو لوگ ہیں دنیا کو اس کے پیچھے جا رہی ہے, اور ان کو ملا کچھ بھی نہیں ہے اس پاکستان بنانے سے. بنانے والوں نے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے لیکن ملا ان کو کچھ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں اتنا ملک, آپ بلوچستان دیکھیں, ان کے پاس ہیرے جواہرات سونا ہے, وہ بھوکے ننگے لوگ ہیں, بکریاں چراتے ہیں. اسی طرح سندھ میں آپ فرنٹیئر میں دیکھیں, وہ سب بکریاں چرا چرو کے گزارا کرتے ہیں, جبکہ دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاکستان کے پاس ہے. اور اس پاکستان کو لوگوں کو اللہ کے سامنے سجدے نہ کرنے دینا, نمازیں نہ پڑھنے دینا, یہ ایک سزا ہے پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ اوپر سے ان کے اوپر نازل کر رہا ہے. یہ لوگ نہیں مانیں گے جب تک, شاید مجھے ایسے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو لپیٹ دے اپنی طاقت سے, جو آج تک یہ سمجھے نہیں ہے. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. ندی, اصل میں جو قومیں بھی ترقی کرتی ہیں, سب سے پہلے جب آپ اپنے چوروں کو ختم کریں گے تو پھر ہی اگلا قدم آپ کا بڑھے گا, ورنہ وہ چور آپ کو گھسیٹتے رہیں گے جس طرح قوم کو گھسیٹ رہے ہیں, اور جو خوراک قوم کو دی. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. چلیں گے پاکستان, اور وہاں سے ہمیں جو خبر ملی ہے ہمارے بیورو چیف اس کی تفصیل بتائیں گے. سر کیا ہوا, کیا مسئلہ کیا ہوا؟ جی, یہ گزشتہ رات سانگلہ ہل کے نواحی 2 علاقے ہیں, چور مغلیاں اور دوسرا جو ہے چور کوٹلی. یہاں سے رپورٹ ہوئی تھی کہ یہاں پر جو پولیس ہے اور اے سی صاحب جو سانگلہ ہل ہے, انہوں نے وہاں پر احمدیہ کمیونٹی کے افراد کو بلایا ہے اور بلا کر یہ کہا ہے کہ جو یہاں پر آپ کی 2 عبادت گاہیں ہیں ان کے محراب اور مینار جو ہے ان کو آپ گرا دیں. تو ان کے درمیان کوئی گزشتہ شام 4 ساڑھے 4 بجے کے بعد آپس میں بات چیت ہوتی رہی ہے. تو اس کے بعد جو ہے جو احمدیہ کمیونٹی کے افراد تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم خود سے جو ہے نہ تو یہ محراب گرائیں گے اور نہ ہی یہ جو مینار ہے ان کو ہم گرائیں گے, ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے پھر کہا تھا کہ ہم قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے خود سے اس کو سارا کچھ جو ہے وہ ڈیمولش کریں گے. تو اس کے بعد رات 11 بجے کے قریب پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ جو ہے ڈی ایس پی جو ہے اعجاز ڈوگر اور ایس ایچ او سانگلہ ہل کامران جو ہے وہ وہاں پر آئے ہیں, اور انہوں نے وہاں پر لا کر وہاں پر جو محراب ہے پہلے ان کو توڑا, پھر اس کے بعد سارا ملبہ جو ہے وہاں سے اٹھایا, اٹھا کے تو گاڑی میں بھر کے ساتھ لے گئے. ساتھ وہ ایک سفید کلر کا رنگ لے کے آئے تھے, وہاں پر انہوں نے فوری طور پہ دیوار کھڑی کر کے اس کو رنگ کر کے اور محراب کرا اور باقی جو اوپر مینار تھے اس کو توڑ کے تو پھر وہ چلے گئے. نہیں تو یہاں پہ جو سوال ہے کہ قانونی کاروائی کریں گے تو یہ تو عدالت کا کام ہے. ہم ہر دفعہ بتاتے ہیں تو یہ خود ہی پولیس والے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. جی بالکل, یہ کیونکہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت جو متعلقہ جو ہمارے ذرائع نے بتایا ہے, ہم نے ڈی ایس پی سے اعجاز ڈوگر سے اس معاملے میں بات کی اور جو کامران ہے اس کو بھی ٹیلی فون کیا, تو دونوں افراد نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہمارا کوئی معاملہ جو ہے احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ چل رہا ہے. جبکہ جو پولیس کے اندر کے ذرائع تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹی ایل پی کے افراد بار بار جو ہے درخواست لے کے آتے ہیں اور ان کو پریشر دیتے ہیں, اور وہ درخواست لے کر پھر چلے گئے تھے اسسٹنٹ کمشنر جو ہے عثمان امانت کے پاس. تو عثمان امانت کی موجودگی میں پولیس کے ساتھ مل کے جو بات چیت ہوئی تھی اس میں یہی کہا گیا تھا کہ اس کو آپ خود سے توڑ دیں, حالانکہ نہ تو یہ پولیس کا کام ہے
نہ یہ اسسٹنٹ کمشنر کے زمرے میں آتا ہے. صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی نقشے کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ایسا معاملہ چل رہا ہے جو میونسپل کارپوریشن کی جو ڈکشن میں آتا ہے, تو اس کے بعد پھر اے سی صاحب یہ آرڈر کر سکتے ہیں یا عدالت کی طرف سے یہ آرڈر ہو سکتا ہے کہ آپ اس جگہ کو یا اس بلڈنگ کو گرائیں. لیکن بہرحال کیونکہ اس وقت گزشتہ کافی ٹائم سے جو آپ کو بار بار رپورٹ کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو احمدیہ کمیونٹی ہے ان کی جو مساجد ہیں ان کے مینار اور یہ محراب توڑے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے کو یہ معاملہ آگے سامنے آیا تو پولیس نے بغیر کسی کہ ہم ان کو بٹھا کے سمجھاتے یا بات کرتے, پولیس نے اپنی جو موجودگی میں اپنے بندوں کو ساتھ لا کے تو انہوں نے یہ مینار اور یہ محراب بنا دی. یہ جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں پہلے بھی ہمارے علم میں آئی, یہاں معاملات پہلے بھی کچھ گڑبڑ تھے؟ جی, یہاں پر سانگلہ ہیل میں پہلے بھی ایک دو واقعات ہوئے ہیں. وہاں پر بھی جو ان کی احمدیہ کمیونٹی کی جو عبادت گاہیں ہیں اس کے مینار اور جو محراب تھے وہ گرائے گئے تھے. وہاں پر بھی اسی طرح پہلے بھی ایک دو جگہ ریلیز بھی نکلتی رہی ہیں اور یہ پروگرام بھی ہوتے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک جو نواحی علاقہ تھا ان کا وہاں پر بھی یہ واقعہ ہوا ہے. تو یہ تقریباً جو پچھلے 5-7 دن سے یہ درخواست جو ہے یہ دی گئی تھی ٹی ایل پی کی طرف سے, اور ٹی ایل پی جو ہے وہ مسلسل پریشرائز کر رہی تھی. لیکن بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اے سی صاحب نے جو وہاں پر لوکل انتظامیہ ہے احمدیہ کمیونٹی کی ان کو بلایا اور ان کو بلا کر یہ پریشرائز کیا کہ آپ اس کو گرا دیں یا اس کو ختم کر دیں, جس پر انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہ تو اس کو گرائیں گے نہ اس کو کچھ بھی اس کے ساتھ کریں گے. آپ قانون کے مطابق جو آپ کے پاس رائٹس ہے تو آپ اس کو استعمال کریں, ہم نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد پھر اے سی صاحب کے حکم پر جو ڈی ایس پی جو ہے اجاز جوگر اور کامران جو صدر ثانہ سانگلہ ہل جو ہے وہ اپنی بھاری نفری کے ساتھ رات کے ٹائم وہاں پر آئے اور انہوں نے وہاں پر آ کے اس کو ڈیمولش کیا اور سارا ملبہ اور سب چیزیں لے کر وہاں پہ چلے گئے. جتنے کیمرہ چارج لگے تھے انہوں نے اس کو بھی اتار دیا, اس کو بھی ڈسکنیکٹ کیا تاکہ کوئی بھی کسی قسم کی فوٹیج یا جو ویڈیوز ہے وہ نہ بن سکے. کیونکہ ہم نے دوبارہ بھی اس وقت جب یہ چیز کو توڑا جا رہا تھا تو اس وقت ہم نے ایس ایچ او کو کال کی تو ایس ایچ او نے اس وقت بات کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ آپ اے سی صاحب کو بات کریں, ہم اے سی صاحب کے حکم پر یہ کام کر رہے ہیں. اچھا سر, ذرا سیلاب اور بارش کی صورتحال بتائیے گا. جی, آج لاہور میں موسم جو تھا وہ پہلے کی نسبت کافی بہتر رہا ہے, لیکن صبح کے ٹائم جو ہے وہ بارش ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے دوپہر کے ٹائم جو ہے وہ دھوپ نکل آئی تھی, تو بارش جو ہے وہ اب تھم چکی ہے. جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر جو ہے پانی کو نکالنے کی جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں, لیکن جو سیلاب زدگان کے علاقے ہیں جیسے تھیم پارک ہے اور دوسرے جو علاقے ہیں جو علیم خان صاحب کی سوسائٹی ہے وہاں پر جو ہے وہ پانی ابھی تک مسلسل جو ہے وہ وہاں سے نکالا تو پوری طرح نہیں نکالا جا سکا. 2 بلاک خالی ہو چکے ہیں, ابھی 2 بلاک رہتے ہیں اور وہاں پر جو پانی ہے سپلائی کرنے والا جو وہاں پر وہ استعمال کرتے ہیں وہ پانی جو ہے ابھی تک وہاں پہ ان کو سپلائی نہیں کیا گیا, ان کا خاصا نقصان ہو گیا. اس کے علاوہ جو اپنا جو امدادی سامان کی جو رسائی ہے وہ بھی ابھی تک تمام لوگوں کو نہیں جا سکی, کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ متاثرین جو ہے ابھی تک ایسے ہیں جن کے پاس امدادی جو سامان یا چیزیں نہیں جا سکتی. باقی دریا راوی کے اندر جو پانی کی سطح ہے وہ نارمل روٹین کے مطابق جو ہے وہ بہ رہی ہے. فرخ آباد جو ہے وہاں پر بھی جو مکانات اور جہاں پر پانی کھڑا تھا وہاں پر لوگ واپس جا کے اپنے سامان کو جو ہے وہاں سے نکال رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا نقصان ہو گیا ہم اس کو کور کر کے اپنے گھروں میں داخل ہو سکے, لیکن ابھی تک جو ہے بحالی کا کام مکمل طور پر نہیں ہو سکا. سر یہ بھی اطلاع ملی ہے جو کھانا وہاں تقسیم کیا جا رہا ہے, اب لوگ اعتراض کر رہے ہیں, وہ ویڈیو ہمارے سامنے ہے, ہمارے پاس ہے, کہ وہ کھانا جو ہے وہ کھا نہیں سکتا انسان. اور کئی جگہ سے تو صرف یہ خبر ٹھیک ہے کہ دکھایا گیا کہ ہم کھانا لے کے آئے تو وہاں پہ کھانا دیا نہیں گیا, اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی. جی بالکل جو ہے یہ واقعہ سامنے آئے ہیں, کیونکہ جہاں سے گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف پنجاب کھانا بنا رہی ہے اپنا رہی ہے, ان کا یہ حساب ہے کہ 10 بندوں کے اندر 1 باکس یا 2 باکس دیے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کھانا لے لیں. اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز وائرل کی گئی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی کھانا یا جو بھی امدادی سامان یا جو بھی کٹس جو ہے وہ متاثرین سیلاب کو دی جائیں گی. اس کے اوپر مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی تصویر چھپی ہونی چاہیے, اور فوڈ اتھارٹی جتنی بھی ہیں وہ جب تک اس کو کلیئر نہیں کریں گی, پاس نہیں کریں گی, تو یہ آگے جو ہے اس کے بغیر نہیں جائے گا. اور ہر جگہ کے اوپر جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے اس کے جو بینرز ہیں ڈسپلے کیے جائیں گے ہر جگہ کے اوپر. یہ بھی ایک سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی. اس کے علاوہ
زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ اپنے جاننے والوں کو، جن کو 1000 کی تعداد میں اگر لوگ متاثر ہوئے ہیں تو 200 لوگوں کو انہوں نے اسکول میں ٹھہرا کر کھانا دے دیا، اور باقی جو 800 افراد ہیں وہ بے یار مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے زیادہ شو آف کا کام کر رہی ہے، ان کے منسٹر بھی جو ہے، لوگ جو ہے اگر ان سے بات کی جائے تو لوگ ان کو بہت زیادہ برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی لوگ آتے ہیں اور فیم حاصل کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر ٹک ٹاک بنانے کے لیے یا فیس بک کے اوپر پیج چلانے کے لیے یہ تصاویر اتار لیتے ہیں اور ساتھ تھوڑی سی چیزیں لے کے آتے ہیں اور وہ بھی اپنے لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، تو جو اصل متاثرین ہیں وہ ابھی تک ان ساری چیزوں سے محروم۔ جی بہت شکریہ سر۔ نا جی یہ تھے ہمارے بیورو چیف، اور جو وہاں پاکستان میں حالات ہے، ایک طرف تو سیلاب آیا ہوا ہے، ایک طرف ہر طرف آپ سب کے علم میں ہے تباہی، اور لوگ جو ہے جس طرح وہاں پہ بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہ حالات ہیں کہ آج بھی وہاں پہ احمدیہ مساجد جو ہیں ان کے لیے یہ لوگ مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور ان کی توڑ پھوڑ کا کام جو ہے وہ آپ کو ابھی ہمارے بیورو چیف نے بتایا۔ تھوڑا سا چنیوٹ، چناب نگر اور لالیاں کے متعلق بتا دیتے ہیں آپ کو۔ لالیاں میں پانی آیا ہوا ہے، اور احمد نگر اور یہ آپ کا جو ہے چناب نگر کے کئی علاقے ہیں جن میں باجوہ کلونی بتائی جا رہی ہے، دارالشکر بتایا جا رہا ہے، نصرت کلونی ہے یا نصرت آباد ہے، وہاں پہ فیکٹری ایریا، 50 پولی، احمد نگر، یہ سب علاقے جو ہیں اس وقت یہاں پہ پانی نظر آ رہا ہے۔ نصیر آباد، تیر آباد، وہاں بھی کچھ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہے کہ پانی وہاں پہ بھی ہے، لیکن جو خطرے کی بات ہے کہ آنے والے دنوں میں بتایا جا رہا ہے کہ اور بھی جناب سیلاب کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ حالات مختصر آپ کو ہم نے فوری طور پر دیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جرمنی میں سیاسی پناہ لینے والوں میں جناب پہلے تو اضافہ ہوتا تھا، اب کمی ہوئی، اور کیوں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، گورنمنٹ نے کون سا لائحہ عمل اختیار کیا ہے؟ خان صاحب کافی کمی ہو گئی ہے سیاسی پناہ میں۔ ہاں جی، کل سے کافی شور پڑا ہوا ہے گورنمنٹ کی کامیابی کا۔ گورنمنٹ خود ہی شور ڈال رہی ہے۔ کل سے اصل سے اس ہفتے اسمبلی دوبارہ بیٹھ گئی ہے۔ زندگی کے روزمرہ کے جو حکومتی معاملات کاروبار ہے وہ چل پڑے ہیں، تو اس کے اندر ایک تو کل انہوں نے بڑا اس بات پہ شور ڈالا کہ بھئی اگست کے اندر جو ہے، اب اگست کا مہینہ 3 دن ہوئے ختم ہوئے ہوئے، انہوں نے کہا کہ صرف 7,803 لوگ جو ہیں وہ اسائلم اپلائی کیا ہے جرمنی کے اندر، جبکہ گزشتہ سال اگست کے اندر 18,427 لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ ہے ہمارے ان اقدامات کا جو ہم نے مئی میں اسے اٹھانے شروع کیا ہے اور بارڈر کنٹرول کرنا شروع کیا، تو اس سے ہمیں یہ ایک بینیفٹ ملا ہے، فائدہ ہوا ہے۔ اس طرح وہ کہتے ہیں جولائی کے اندر 8,293 تھے، جبکہ گزشتہ سال جولائی میں 18,503 تھے۔ تو پہلے 7 ماہ میں صرف 70,011 کیس جو ہے رجسٹرڈ ہوا ہے، جبکہ 2024 میں 1,40,783 کیس رجسٹرڈ ہوئے تھے۔ تو اس کو حکومت کامیابی قرار دے رہی ہے، اور فیڈش میٹس کی جو پالیسی ہے اس کو سراہا جا رہا ہے حکومتی ارکان کی طرف سے کہ یہ ہم نے جو پالیسی اختیار کی فیڈش میٹس ہے یہ بہت کامیاب ہے، اور ہم اسائلم کا جو مسائل ہیں ان کے اوپر جرمنی میں قابو پا لے گی یہ حکومت۔ ایک تو یہ جرمنی میں ایک اور خبر جس نے جرمنی کے اندر کل سے طوفان اٹھایا وہ یہ ہے کہ نارتھ ویسٹ رائن ویسٹ فالیہ جو صوبہ ہے ہمارا ڈولرف کے علاقے کا، وہاں پہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، ہونے ہیں، تو جو ہمارے لوکل باڈیز کا جو ہوتا ہے نا الیکشن جس کو ہم کہتے ہیں جی، وہاں پر 12 امیدوار جو ہیں وہ فوت ہو گئے اور ان میں سے کچھ نے خودکشی کی ہے، اور ان میں سے 6 جو ہیں وہ اے ایف ڈی کے امیدوار تھے 12 میں سے، جو آپ کو پتا ہے مخالف پارٹی ہے غیر ملکیوں کی، تو کہتے ہیں کہ الٹرنیٹو جرمنی فائر کرو جرمنوں سے، اور جن کی عمریں جو ہے فوت ہونے والی 42 سے 72 سال کے درمیان ہے۔ ایک کی تو کڈنی فیل ہو گئی ہے اور 3 نے بس خودکشی کی ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن کے لیے شور پڑا کہ انویسٹیگیشن کی جائے کہ بھئی انہوں نے کیوں اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ تو اس کے علاوہ دوسرے جو کینڈیڈیٹ فوت ہوئے تھے
وہ تو عام چھوٹی پارٹیوں کے ہیں، جو لوکل پارٹیاں جو بن جاتی ہیں نا الیکشن کے لیے، اس میں دی اینیمل ویلفیئر پارٹی ہے ایسن کی، اس طرح دی فری ووٹرز ہیں، وہ اس کا وسٹفالیا کو یہ جگہ ہے اس طرح کر کے، ووپرتھال کے روپا تھا ووپرتھال کی پارٹی ہے دی فری ووٹر، اس طرح ایف ڈی پی جو ہے کیفلڈ کا، اس کا بھی ایک کینڈیڈیٹ ہے، پھر ایک پارٹی ہے ریفرینڈم گروپ، یہ زولنگن کی پارٹی تھی، اس کا بھی ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ 12 کینڈیڈیٹ فوت ہوئے ہیں، اس کے اوپر انویسٹیگیشن جو ہے گورنمنٹ نے مطالبہ تھا تو گورنمنٹ نے بٹھا دیا کہ یہ پتہ کیا جائے کہ یہ کیوں کینڈیڈیٹ تھا، ایک ہی ہفتے کے اندر 12 کینڈیڈیٹ فوت ہو گئے۔ اس کے علاوہ جرمنی کے اندر جو ہے پھر وہی فوج کا مسئلہ جو ہے، حکومت نے کل الیکشن مطلب پارلیمنٹ نے بیٹھ سے ہی اسی پہ وہ بحث شروع کر دی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت جرمنی کی 1,82,000 فوج ہے، اور جس میں 49,000 جو ہے وہ ریزرو ہے، اور اس کو وہ پہنچانا چاہتے ہیں فوج کو 2,60,000 تک، اور 2 لاکھ جو ہے وہ ریزرو فوج تیار کی جائے۔ اس کے لیے اب انہوں نے قانون میں تبدیلی کی ہے جو 1 جنوری 2027 سے لاگو ہو جائے گا، اور اس میں فوجی لازمی تربیت جو ہے وہ دوبارہ شروع کی جا رہی ہے، لیکن اس کی تھوڑا سا اس کو سٹائل انہوں نے چینج کر دیا ہے۔ ان کا ہے کہ ہر جو لڑکا 18 سال کو پہنچے گا اس کو ہم ایک فارم دیں گے، وہ فارم پر کر کے اس نے دینا ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہر 18 سال کے بچے کے میڈیکل چیک اپ ہوگا کہ بھائی اس میں کون فٹ ہے کون نہیں فٹ ہے، اس کی رپورٹ بھی جو ہے وہ اس دفتر کو جائے گی، اور پھر وہ فیصلہ کریں گے ان میں سے کن سے ہم نے لازمی فوجی تربیت جو ہے وہ لینی ہے، جن کے بارے میں وہ دفتر فیصلہ کر دے گا کہ ہاں انہیں لازمی فوجی تربیت دینی چاہیے، انہیں لازمی فوجی تربیت پھر لینی پڑے گی۔ اور ایک یہ ہے کہ بھائی ہر جو فوج میں بندہ بھرتی ہوگا اس کی کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ 2,300 یورو نیٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو سہولتیں ہوتی ہیں رہائش کی اور مختلف سہولتیں ان کو دی جاتی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ 2,300 یورو نیٹ تنخواہ کم از کم جو ہوگی فوج میں بھرتی ہونے والا کی، جو آگے رینک کے حساب سے تنخواہ یقین بڑھتی لے گی، لیکن جو سب سے کم تنخواہ یورپ میں فوج میں لینے والا بندہ ہوگا وہ بھی 2,300 نیٹ لے رہا ہوگا دوسری سہولیات کے علاوہ۔ تو یہ اٹریکشن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فوج کے اندر بھرتی ہوں، تاکہ روس کے خطرے کے پیش نظر جو فوج بنانی ہے یا نیٹو کے اوپر سے اعتبار اٹھ گیا ہے تو جو فوج ترتیب دینی ہے اس کو مطلب اس پر کام شروع ہوئی، اب باقاعدہ جرمن جو ہے ایک فوج رکھنے والا ملک بن جائے۔ اس قسم کی خبریں ہیں جرمنی کی، اور تو کوئی ایسی خاص بات نہیں آپ کے ناظرین کے لیے۔ سیاسی پناہ والے جو ہیں ان میں کمی جو ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اب جرمنی کا رخ کم کریں گے جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بارڈر سے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی رخ کمی ہوئے تبھی یہ مطلب تعداد گر گئی ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ ضرور ہوگا کہ اب جو جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ان کے کیس کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ ابھی تک تو ان کو فرصت نہیں مل رہی تھی نا کہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ انہی سے ان کو رکھنا، ان کے ٹرانسفر کرنا، جرمنی میں مختلف ملکوں شہروں میں پھیلانا ان کو، یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ اب اس کام سے اگر ان کو فراغت مل جائے گی تو پھر یہ کہ قسم کی ہیئرنگ وغیرہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اب تو 2 سال ہو گئے لوگوں کی پروٹوکول ہی نہیں آ رہی تھی، تو اب یہ ہے کہ پھر ریجیکشن وغیرہ جو ہے وہ شروع ہوں گی، اور ظاہر ہے یہ ابھی فیصلے انہوں نے کیے ہوئے ہوں گے حکومت والوں نے، اور آہستہ آہستہ یہ منظر عام پر آئیں گے، اور یقیناً اب یہ ہے کہ بھائی اسالم سے ملک کو خالی اسالم والوں کو سے ملک کو نکالنا شروع کریں گے، اور آنے والوں میں کمی ہو جائے گی تو جو یہاں آ چکے ہیں پھر ان کے کیسز سن کے تو ان کو نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہرحال یہ کوئی اچھی ہمارے لیے کم از کم غیر ملکوں کے لیے اچھے فیصلے نہیں ہیں یا اچھی خبر نہیں ہے۔ پاکستانی جو یہاں پہ سیاسی پناہ والے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے؟ خان صاحب مختصر بتا دیں۔ مارک صاحب دیکھیں، ایک تو پاکستانی سے زیادہ ہے نہیں جو، اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کام کاج پہ لگ جاتے ہیں،
اور جو نہیں لگتے وہ یقین اس کا نقصان اٹھائیں گے. ایسی تعداد ہی موجود ہے جو کام کاج پہ نہیں لگتی. ابھی بھی پچھلے دنوں میں مجھے کافی لوگ ملے ہیں جنہوں نے 15 سال ہو گئے ہیں، 17 سال ہو گئے ہیں، لیکن کام نہیں کر کے دیا. اب ان کی جو نیشنلٹی ہے اس کے کیس روک لیے گئے ہیں، ان کو نیشنلٹی کے لیے نہیں دیا جا رہا. تو اب وہ انہوں نے رابطے کر کے گیدرنگ میں مل گئے تو اپنے روئے کہ جی ہمیں نیشنلٹی نہیں دے رہے، یہ اعتراض لگا دیا. تو میں نے کہا بھی اعتراض تو صحیح ہے کہ آپ نے 17 سال ہو گئے یا 15 سال ہو گئے تو آپ نے کیوں نہیں یہاں کام کیا؟ آپ آج بوڑھے ہیں لیکن پہلے 15 سال پہلے تو آپ جوان تھے، کام کرنے کے لیے قائل تھے. اس بات پہ کسی کے پاس جواب نہیں ہے. لیکن سب نے کام کیا ہے، لیکن ڈبل کام کیا ہے. حکومت سے پیسے لیے ہیں اور اپنا ایلیگل کام کر کے پیسے کمائے ہیں. اب وہ چیزیں پکڑی جا رہی ہیں کیونکہ بہرحال حکومتوں کے ساتھ پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں. لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ بھئی ان دا لانگ رن ہمیں کس چیز میں فائدہ ہے، وہ قدم ہمیں اٹھانا چاہیے، وہ کام کرنا چاہیے. وقتی فائدہ دیکھتے ہیں جس کا نقصان یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حکومت ایسی آ جاتی ہے جو وقتی فائدہ اٹھانے والوں کو اوپر پکڑ شروع کر دیتی ہے، اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. اس وقت کافی کیسز جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں جو نیشنلٹی کے ہیں. اور بھی مشکلات آنے والی یہی ہے کہ بھئی وہ لوگ نقصان میں ہیں جن لوگوں نے کام نہیں کیا. معاذ خان صاحب اس طرح توجہ دینی چاہیے. ایک مجھے ہنسی آ گئی تھی جب آپ نے کہا کہ 12 لوگوں کی موت ہو گئی ہے، 1 2 3 4 چلو بندہ کہتا ہے اکٹھے ہی 12 ایک درجن پورے کے پورے ہی. اور یہ لوکل الیکشن ہے تو اس طرح جرمنی ایک ہفتے میں، اور جرمنی میں تو کھلبلی مچی ہوئی ہے اس وقت. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد ہی بھلا پتہ چلے گا کہ کیوں کیا ہوا، کہیں اگلے ہفتے میں کچھ اور بھی نقصان نہ ہو جائے. دیکھیں اب یہ تو بہت رپورٹ میرا 2-3 دن میں آ جائے گی. یہ تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہر جو ایسی موت ہوتی ہے اس کے اوپر رپورٹ تو بہرحال ہاسپٹل والے تیار کرتے ہیں. تو اس میں آخر میں خان صاحب یہ بتائیے کہ فوج کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرمنی اس میں کامیاب ہو جائے گا؟ جلد از جلد لوگ فوج کی طرف اپنا دھیان دیں گے اور وہاں پہ بڑھتی ہوں گے؟ دیکھیں اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا پڑتا ہے. جرمن کیونکہ لمبے عرصے سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جنگوں سے بچتے رہے ہیں، جنگوں سے بھاگتے رہے ہیں، ایک خود جنگوں کی مخالفت کرتے رہے، سیاسی لیڈران جنگوں کی مخالفت کرتے رہے. تو اس لیے یہاں پر ایک مطلب جنگجو قوم نہیں ہے جرمن، جو ہے پرامن قوم ہے. تو اس لحاظ سے باہر ان کو اب جب کے سر پہ پڑ گئی، دوبارہ حالات بدل رہے ہیں دنیا کے، ایک بڑا طاقت جو ہے وہ سر پہ آ کے بیٹھ رہی ہے. تو اب اس کے لیے آہستہ آہستہ لوگوں کا ذہن اس طرف بنایا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ کہ یقیناً کامیابی ہو جائے گی، لیکن فوری کامیابی شاید نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو اس طرف وہ تیار کر لیں گے. ابھی تک تو جو کوششیں ہوئی ہیں ان کو کوئی لوگوں نے اتنا اپریشیٹ نہیں کیا. یہ مطلب لوگوں کی طرف سے کوئی ایسا پازیٹیو جواب حکومت کو ملا نہیں ہے. چلیں، بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین، یہ جناب عرفان احمد خان صاحب تھے اور آپ کو بتا رہے تھے وہاں جرمنی کی صورتحال. ویسے میں بھی جرمنی میں موجود ہوں ابھی تک. تو جناب یہاں پہ جو سیاسی پناہ والے ہیں، جتنے پاکستانی ہیں جنہوں نے یہاں پہ نیشنلٹی بھی لینی ہے، انہیں کام کرنا چاہیے. دیکھیں ایسے اگر آپ وہ بغیر کام کے، یعنی کہ بغیر رجسٹر کرائے بناتے ہیں، جس کو باروں بار لاہور کہتے ہیں، تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دیتے، نہ آپ کوئی پراپرٹی لے سکتے. پیسے چھپاتا رہتا بندہ، اور آہستہ آہستہ بینکوں میں بھی سختی ہو رہی ہے، منی لانڈرنگ کے مسائل بڑھ رہے ہیں. کوشش کرے کہ کم از کم یہاں پیپروں پہ کام کر کے اپنا گھر، ایک چھت ہونی چاہیے اور یہاں کی نیشنلٹی ہونی چاہیے. قوانین چینج ہوتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ بن گیا تو کافی مشکل ہو جائے گی. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام. آج میں طاہر اشرفی کی ایک تقریر سن رہا تھا، اور طاہر اشرفی نے جو تقریر کی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب کے علم میں ہے کچھ دن پہلے جو محمد علی مرزا ہے جیلوی صاحب، ان کو پکڑا گیا ہے، ان کے اوپر کیس کیا گیا، بعد میں FIR درج ہو گئی تھی، اور 295C کے تحت انہیں جیل میں بھیج دیا گیا، یا جہاں بھی حوالات میں رکھا ہوا ہے، پر وہ قید میں ہے. تو آج
اپنا اشرفی صاحب کو بھی ہوش آ گیا، پتہ نہیں آج کی تقریر ہے یا 2-4 دن پہلے کی ہے، بارہ وہ فرما رہے تھے کہ مرزا صاحب نے اگر توہین کی ہے مذہب کی، عیسائیوں کو اعتراض ہے یا نہیں اعتراض، اور دوسری وہ بات یہ کر رہے تھے کہ پاکستان میں قوانین موجود ہے اور اس کا فیصلہ سوشل میڈیا نے نہیں کرنا۔ یہ اشرفی صاحب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ٹون بادشاہ جو خود سب سے بڑی میرا خیال ہے مذہب کی توہین کرنے والا انسان ہے، اور شرابی، کبابی، اور میرا خیال ہے کہ حرام کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ اسے پوچھے سب سے پہلے کہ اس کا بزنس کیا ہے۔ پچھلے دنوں ایک آپ سب کے علم میں ہے کہ جو غلط کیس لوگوں پہ ڈالے جا رہے تھے، ان صاحب کا اور ان کے بھائی کا بھی نام آ رہا تھا، جو مذہب کے بارے میں پرابلم آپ نے دیکھی ہوگی کہ پاکستان میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے۔ اب اشرفی صاحب جو ہیں انہوں نے آ کر نہ تو کبھی عدل کی بات کی، نہ ان کو عدل کا علم ہے۔ جی علماء نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے، فلاں فتویٰ علماء نے جاری کیا ہے۔ اگر علماء کی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ان میں اکثر ایسے آپ کو ملیں گے جنہوں نے صرف وہ آپ اسٹیمپ لگوائی ہوئی ہے مسلمان ہونے کی، جو اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہیں، اور لیبل لگا ہوا ہے، اور اسے لیبل کے ذریعے جناب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ سب کے علم ہے۔ اب یہ اشرفی صاحب کا کہنا ہے جناب عدالت کرے گی فیصلہ۔ عدالت جو پاکستان کی ہے اس کی حالت کا آپ کو اندازہ ہے کہ جس حالت پہ وہ پہنچی ہوئی ہے ہماری تمام عدالتیں، سپریم کورٹ سے لے کر آپ چھوٹی سی چھوٹی عدالت میں بھی چلے جائیں، آپ کو عدل نہیں ملتا۔ اب جو جج وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کو اسلام کا پتہ ہے، نہ ان کو عدل کا پتہ ہے، نہ انہوں نے کبھی اس پہ فیصلے کیے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے عدل کرنا ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں وہاں پہ ایک منڈی لگتی ہے، ایک ہیرا منڈی ہے، ایک یہ عدالتوں کی منڈی ہے، اور وہاں پہ آپ کو جتنی بھی آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو آپ لگائیں اور جو مرضی جج ہے اس کو خرید لیں۔ یہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا، آپ جج کی بات کر رہے ہیں، فضل الرحمان علی مین گنڈا پوری نے کہا ہے کہ جب یہ 26ویں ترمیم کی گئی تو گنڈا پور جو ہے اس نے الزام لگایا ہے اس کے اوپر، کیا نام آپ کا جو بہت بڑا علماء بنتا ہے، مولوی بنتا ہے، فضل الرحمان، اس نے مال لیا، پیسے لیے، اور جناب 26ویں ترمیم لے آئے۔ اب جنہوں نے پیسے دیے، نہ ان کے باپ کے پیسے ہیں، نہ ان کی ماں کے پیسے ہیں، نہ انہیں وراثت میں وہ پیسے ملے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے خزانے سے پیسے نکالے، جس کو مرضی دے دیے، اور وہ پیسے اگر عوام پہ خرچ کرنے پڑے تو موت نظر آ جائے۔ عوام کی جو حالت کر دی گئی ہے، عوام جس طرح فقیروں جیسی زندگی گزار رہی ہے، ایک ایک بریانی کی پلیٹ کے لیے ان کو ترسایا جاتا ہے۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا، میں چاہ تو رہا تھا کہ وہ ویڈیو دکھاؤں ان صاحب کی، کہ وہ ایک نان کے اوپر 2-3 بوٹیاں رکھ کے لوگوں کو دے رہے تھے اور بڑا فخر محسوس کر رہے تھے۔ بعد میں ان کی ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی، اس میں ان صاحب نے اپنے لیے جو وہاں پہ کھانے کا اہتمام کیا ہوا تھا یا اپنے لوگوں کے لیے، وہ دیکھ کر آپ حیران رہ جاتے۔ ان کو غریبوں کو تو ایک بوٹی، میں کوشش کروں گا ان کی کلپ پیچھے چلانے کی، اینڈ پہ دیکھیے گا کیونکہ کاپی رائٹس کے ایشو ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں پاکستان میں، توہین مذہب، توہین انسانیت، توہین جو بھی کہتے رہے آپ، لیکن بہت تکلیف دہ حالات۔ ابھی ایک کیس بند نہیں ہوتا، دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو 26ویں ترمیم ہوئی اس میں ججوں کی منجی ٹھوک دی گئی اور سارا سسٹم جو تھا وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جج جو ہیں اوپر سے جو کچھ، پہلے بھی کون سا وہ ججوں میں انصاف تھا، کون سا عدل تھا، رات کو 12 بجے عدالتیں کھل جاتی تھی، رات کو جب مرضی ججوں کو اٹھا لیں، اور جی وہ اپنا کیا روٹ لگ گیا ہے، جج عدالت کے لیے رات کو روانہ ہوں گے۔ تو یہ ہماری عدلیہ کا جو جنازہ نکلا ہوا ہے، جو ہماری عدلیہ بکھی ہوئی ہے، جو ہماری عدلیہ
حرام خور ہے. سب سے بڑا جو پاکستان میں اگر فساد میرے سے پوچھیں تو مولوی تو ہیں ہی ہیں فسادی، مگر جب عدل نہیں ملے گا، کسی کو انصاف نہیں ملے گا، تو وہاں پہ پھر چاہے وہ جیل میں ہو، چاہے کوئی اور ہو، جس کی مرضی یہ منجی ٹھوک دیں اور اس کو جیل میں ڈال دیں. پاکستان عام آدمی جو شریف آدمی ہے اس کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے، وہ رہنے والا نہیں رہا. یہ چیزیں آپ سب دیکھتے ہیں. آج ایک کامرس میں اور کچھ نہیں آتا تو مذہبی اٹیک شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پہ اور کچھ نہیں ہوتا ذاتی اٹیک شروع ہو جاتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں ملتی تو اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے ہماری بلے بلے ہو جائے گی. کئی دفعہ کہا کہ کامرس ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں. مجھے کچھ لوگ یہاں پہ ملے کہتے ہیں آپ کامرس سے بڑا زور دیتے ہیں، تو ساتھ ساتھ لوگوں کو بالا مطمئن تو کرنا ہوتا ہے نا. جو غلط کامرس کرتے ہیں ان کی طبیعت بھی صاف کرنی ہوتی ہے. ہم تو صرف کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو جناب اب میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ جو مرزا محمد علی جیلمی صاحب ہے، نہ ان کی کوئی ضمانت ہونی، اور اگر ضمانت ہوئی بھی تو ان کی جان کو شدید خطرہ ہوگا. تو انہوں نے اب وہ باقی کی عمر جس طرح عمران خان نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اسی طرح یہ بھی اب سرکاری مہمان رہیں گے، اور کوئی ایسی سودے بازی ہوگی کہ ملک چھوڑ کے چلے جائے کسی اور جگہ پہ. اب وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے یہ انہوں نے فیصلہ کرنا. یہاں تک انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی حالت ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے، کیونکہ ہم تو مشہور ہیں مانگنے والے. اور جو عزت احترام ہمارے یہاں پہ جو بھی طاقتور لوگ تھے انہوں نے دیا، جو بھی گورنمنٹ میں لوگ آئے تھے انہوں نے دیا، وہ آج پوری عوام اب پتہ بھی نہیں چلتا کسی کی بے عزتی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے، محسوس ہی نہیں ہوتی. یہ دیکھ لے تصویریں لگی ہوئی تھی یہاں پہ، مریم کے بورڈ لگا رہی تھی پاک فوج، کوئی بے عزتی محسوس نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ سوشل میڈیا پہ جو مرضی کرتے رہے، جتنی مرضی چترول ان کی کرے، لیکن کیونکہ عادی ہو چکی ہے. جب عادی ہو جائے بندہ تو بس پھر اب میں کیا کہوں، آپ سمجھدار ہیں. تو جناب پاکستان میں اگر آپ نے رہنا تو الفاظ کا چناؤ بڑی احتیاط سے کریں. مذہبی طور پہ اگر آپ نے کوئی غلطی سے لفظ بول بھی دیا تو آپ کے لیے وہ پڑ جائے گا سیاپا، اور 295 298 سی کے تحت آپ چلے جائیں گے پھر جیل میں. مجھے یہاں پہ پچھلے دنوں ایک پروگرام تھا، کافی لوگ ملے، تو میں نے انہیں کہا کہ شکر کریں آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں آزادی ہے، مذہب کی آزادی ہے، آپ اچھی خوراک کھاتے ہیں، پاک صاف پانی پیتے ہیں، پاک صاف دودھ استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ جو بھی چیزیں ہیں کھانے پینے کی، اور یہاں پہ آپ کی صحت بھی بتا رہی ہے. تو مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ کیونکہ یہ اسلامی ممالک نہیں ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے. ہمارا تو سارا اسلام پہ زور ہے، اور پتہ نہیں کون سے اسلام پہ. مجھے تو اسلام آباد کی یاد آ جاتی جب بھی کوئی کہتا ہے اسلام آباد، اسلام اسلام اسلام، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلام آباد کا ذکر کر رہا تھا. تو یہ جناب آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ منڈی لگتی ہے، کبھی مولویوں کی لگتی ہے، کبھی ججوں کی لگتی ہے، کبھی جرنیلوں کی لگتی ہے، کبھی سیاستدانوں کی لگتی ہے. یہ وہ بکاؤ مال ہے جو ناسور بن چکا ہے ملک کے لیے، اور ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے. اور زبانی ہم روزانہ آپ کو خالی پلاؤ پکا کے دیتے ہیں. کبھی خواجہ اصف کی بے عزتی حنیف عباسی کر رہا ہے، کبھی حنیف عباسی کی بے عزتی خواجہ اصف کر رہا ہے، سوری. تو یہ بہت بڑے ڈرامے باز ہیں، بہت بڑے سٹار ہیں. یہ سب انہوں نے باقاعدہ ایکٹنگ کی ہوئی ہے کہ لوگوں کو کس طرح بیوقوف بنانا ہے، کس طرح لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے بیانات دینے کہ کبھی کبھی آپس میں بھی ایک دوسرے کو اوپر حملہ کر دینا، لوگوں کا دھیان ادھر کر دینا. ایک سے ایک حرامی ہے یہ، میں آپ کو بتا دوں. آپ کے سامنے اور چیز بیک سائڈ پہ یہ سب اکٹھے بیٹھ کے پھر قوم کے اوپر ہنستے ہیں، قوم کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ خواجہ اصف آج بتا رہا تھا ہم 10-15 سال میں ڈیم نہیں بنا سکے. ابھی 30-40 سال سے تو آپ کی گورنمنٹ ہے، کون سے ڈیم آپ نے بنانے تھے؟ اب یہ 2-4 دن تقریریں ہوں گی، سیلاب آیا ہے، لوگ مر کھپ جائیں گے، بھوک افلاس وہاں پہ چلتی رہے گی،
اور یہ ایک روٹی کے اوپر ایک بوٹی رکھ کے لوگوں کو دے کے تو پھر وہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے، کوئی بینر لگا کے ویڈیو بنا کے ڈالے گا۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ اگر آپ نے سامان بھیجنا ہے تو مریم کی تصویر ضرور لگا لیں، تصویر شو مطلب ہونا چاہیے کہ مریم کی وجہ سے ہمیں یہ رزق مل رہا ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی تصویروں کے اوپر آپ نے بس ڈٹے رہنا کہ وہ ان کی بے حرمتی نہ ہو، سارا دن انسانوں کی بے حرمتی ہو، مذہب کی ہو، جھوٹے کیس ڈالے، جو مرضی کرے، مگر ان کی تصویروں کے ساتھ آپ نے بڑی عزت و احترام سے پیش آنا، ورنہ آپ کا برین واش کیا جائے گا، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ جناب باہر پیچھے آپ نظارہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو تھوڑا سا میں دکھا دوں باتوں میں، کیونکہ آپ کو یہ جرمنی کا علاقہ ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے۔ میں گزر رہا تھا، گاڑی میں نے سائڈ پہ لگائی، میں نے کہا یار اسٹوڈیو میں تو آپ روز ہمیں دیکھتے ہیں، یہ نظارہ بھی آپ کو دکھائیں۔ بڑا ایک زبردست ہوٹل بھی ادھر اس طرف، یہ دیکھیں یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کافی شافی، کھانا شانا، چائے شائے، اور یہ پیچھے دریا ہے اور بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا یہاں پہ چل رہی ہے، موسم کافی خوشگوار ہے۔ اگر تھوڑا سا دوسری طرف اب میں دکھاتا ہوں آپ کو، دوسری طرف ذرا، یہ جناب یہ دیکھ، میں نے کہا آپ کو مکمل ذرا پتہ چلے، ٹھیک ہے جی، چلیں جی، سبسکرائب کر لیں۔